रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम ज़ीशान रिजवी है। मैं रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 का तालिब इल्म हूँ और आज मुझे शर्फ गुफ्तगू हासिल है इंशाअल्लाह डॉक्टर मोहम्मद असगर हेल्थ वाला से। डॉक्टर साहब इस वक्त अपनी खिदमात अबू धाबी में अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने मुल्तान से इनका ताल्लुक़ रहा है, वहीं ये ग्रो हुए, वहीं तालीम हासिल की है। एकेडमिक करियर इनका नहायत शानदार रहा है। ऑलवेज़ ये मेरिट लिस्ट में रहे हैं, स्कॉलरशिप्स लिए हैं और नेशनल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी तालीम हासिल की है मेडिसिन की, और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने के शौकीन हैं और चाहते हैं कि अपडेटेड रहें ये दुनियावी उलूम से। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी दिलचस्पी है और ये उसी सिलसिले में आज हम अपना एक इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप जी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू जी, आई एम बिल्कुल फाइन, बिल्कुल खैरियत से हूँ। बड़ी खुशी हुई आपके साथ इस इंटरव्यू में। जी डॉक्टर साहब आपसे कुछ मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, मेरे सामीन और नाजरीन भी कुछ जानना चाहेंगे। तो आप से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपके बचपन से शुरू करता हूँ। जी सर। बताइए कि आपके बचपन और मुल्तान में परवरिश ने आपकी शख्सियत को कैसे मुतासिर किया? थैंक यू। सर ये मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ और सारी उम्र बचपन वहीं से गुजरा। तो वहाँ मुल्तान में मुमताज़ाबाद कॉलोनी में हमारा घर था। तो वहाँ पेरेंट्स और बहन भाई सारे मिलके हम थे। मेरे पेरेंट्स बहुत ही नेक और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और थे। उनकी तरबियत और उनकी बातें और उनके जो है अमली ज़िंदगी और बहन भाइयों के साथ जो इंटरेक्शन है, सबसे पहले तो उसने मुझे मेरी ज़िंदगी को अमली तौर पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और उनसे हमने सब कुछ सीखा। और उसके बाद हमारा जो स्कूलिंग है, मिलत स्कूल था, वहाँ मैंने पढ़ा है सारा। तो वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे मिले हमें, तो उनके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद मिलत कॉलेज में एफएससी की मैंने, और उसके बाद निस्तर में। मैं इस लिहाज से लकी था कि मुझे बहुत ही नाइस असातिज़ा मिले अपने स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान और अपने निस्तर के दौरान। तो मैं हर चीज़ के लिए इन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और अपने बहन भाइयों और अपने पेरेंट्स का भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए कि आपने माशाल्लाह से 8वीं जमात, जो कि यकीनी तौर पे बचपना जो होता है, लेकिन आपने 8वीं जमात से स्कॉलरशिप हासिल की और वो माशाल्लाह से आप आखिर तक कायम और दायम रहे और आपने अपने उस मेयार को मुसलसल ना सिर्फ कायम रखा बल्कि बढ़ाया। तो ये आपका स्कॉलरशिप हासिल करने वाला सफ़र कैसा रहा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। वो हम काफ़ी सारे भाई हैं, हम बेसिकली हम 7 ब्रदर्स, 7 भाई और 3 सिस्टर्स। बिग फैमिली थी हमारी और हमारा आपस में बड़ा कंपटीशन था। मतलब हमारे अपने अपने कमरे थे और बहुत ज़्यादा आपस में कंपटीशन था बेसिकली। हम आपस में ही दोस्त थे
اور اس وجہ سے کہتے تو ہیں فیملی چھوٹی ہو، لیکن ریئلی میں تو اپنی فیملی سے مجھے بہت ہے اس سے، کیونکہ ان کی وجہ سے بڑے بھائی تھے اکبر صاحب، اور انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا ہر لحاظ سے. پیرنٹس کے بعد ان کا بہت بڑا رول ہے. تو وہ ایک کمپٹیشن کی وجہ سے ہم نا یہ ساری محنت ہوتی تھی، اور ایک بندہ 2 بجے تک پڑھ رہا ہے تو میں بھی 2 بجے تک پڑھ لوں، مطلب آپس میں کمپٹیشن مین ریزن تھی. بہت اچھی بات ہے کہ یہ صحت مند مقابلہ کہتے ہیں اسے، اور ایک دوسرے سے اس سے انسان کو ترغیب بھی ملتی ہے، موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور سپورٹ بھی ملتی ہے، کیونکہ سب گھر میں بہن بھائی ہیں تو ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. جی جی. تو یہ ایک بڑا اہم اپارچونیٹی تھی جو خدا نے آپ کو دی ماشاء اللہ سے. آپ کو میڈیکل کے شعبے میں آنے کی ترغیب کس چیز نے دی؟ یہ سر وہی بات ہے کہ میڈیکل میں جو میرے سے 2 بڑے بھائی پہلے میڈیکل میں تھے، اور میری سسٹر بھی ایک میڈیکل میں تھی پہلے، تو کیونکہ ایک گھر میں ایک میڈیکل کی طرف رجحان تھا، تو ایک تو یہ ریزن تھی. اور ایک ہمارے پروفیسر تھے ایس ایم سلیم صاحب، آرتھوپیڈک کے بیسیکلی. کبھی وہ کسی ریزن سے مجھے ایک دفعہ جانا پڑ گیا، ان سے میں بڑا ایک متاثر سا ہوا تھا. وہ بہت ہی ان سے بات چیت کر کے نا، جس طرح آپ کسی مل کے کسی بندے سے ایک امپریس ہوتے ہیں، تو میں ان سے بھی امپریس تھا. یہ اپنی اسکولنگ کے دوران مطلب مجھے ہے، تو اس لحاظ سے میں میڈیکل میں آیا، اور پھر بعد میں آرتھوپیڈکس میں آیا. یہ بڑی اچھی آپ نے بات بتائی، تو اس سے بالکل مجھے مزید ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ ایم بی بی ایس کے بعد آرتھوپیڈکس کو بطور اسپیشلٹی منتخب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بس مین ریزن تو یہی تھی کہ شروع میں میڈیکل میں آنے سے پہلے ہی میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تھا، ایس ایم سلیم صاحب سے. تو میں ان کا آخری شاگرد تھا، وہ پروفیسر تھے نشتر میں. تو ایک تو ریزن تھی کہ میں ان کی پرسنالٹی سے اور ان سے ایک قسم کا نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فالو کر رہا تھا، لیڈ مجھے مطلب ذہن میں میرے تھا. اور ویسے آرتھوپیڈک کا فیلڈ جو ہے ایک بڑا ہی ہے، میکینیکل قسم کا فیلڈ ہے. مجھے زیادہ میکینیکل کام کرنے کا ہوتی ہے کہ میں کسی میکینیکل ایک جس طرح میڈیسن میں لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے حکیم اور بڑے ہوتے ہیں، مجھے تھوڑا سا فزیکل کام کرنے کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. کیا اس میں سرجری بھی شامل ہے؟ آپ سرجری بھی کرتے ہیں یا آپ صرف فزیشین ہی ہیں؟ آرتھوپیڈک سرجری ہوتی ہے، جس طرح آرتھوپیڈک آپریشن سرجن ہوتے ہیں، میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں بیسیکلی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. تو یہ بتائیے پھر کہ ایف سی پی کی تیاری کے دوران سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کو؟ ایف پی ایس ڈیفینیٹلی پوسٹ گریجویشن یا اسپیشلائزیشن کا ایگزام ہوتا ہے. تو اس میں اس وقت میری شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی تھے ڈیفینیٹ. اور یہ اس میں اپنی فیملی کا کوآپریشن، ان کی طرف سے موٹیویشن کہ بھئی کرنا ہے ایگزام، اور اپنے ٹیچرز کی طرف سے بھی تھوڑا سا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا، ہمیں گائیڈ کرنا، ہمیں کیونکہ ہمارے یہ سارا ٹریننگ وارڈ میں ہوتی ہے. اس دوران ہم وارڈ میں تھے، تو ایک میرے دوست تھے عتیق صاحب، ہم دونوں مل کے پڑھا کرتے تھے. تو ان سب سے مل کے تیاری کر کے دیا امتحان. اور مین چیلنج یہی ہوتا ہے کہ گھر کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتی ہے، تو پھر سسٹم بنتا ہے. آپ کی شادی ہو چکی تھی جب؟ ہاں، یہ جب میں ایف پی ایس میں نے کیا ہے، اس وقت میں نے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ میں نے کر لیا تھا جو بیسک ہوتا ہے، لیکن بیسک حصے کے بعد دوسرا حصہ جو مین حصہ ہوتا ہے، جو ہماری 4 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ پھر میری پہلے حصے کے بعد میری شادی ہو گئی تھی. لیکن وہ ٹریننگ چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ پھر اپنا امتحان کی تیاری بھی ہوتی رہتی ہے. ماشاء اللہ. تو آپ کے ماشاء اللہ بچے کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ جی، جو میرے بچے بھی ڈاکٹر ہیں. میرے 3 بچے ہیں. ایک بڑا بیٹا ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، آنکھوں کی آئیز کی نا وہ کر رہا ہے، ٹریننگ اسپیشلائزیشن کر رہا ہے. ایک بیٹی ہے، وہ بھی ماشاء اللہ ڈاکٹر ہے، وہ بھی ایم بی بی ایس کر لیا اس نے، اور
آج کل اپنا یو کے میں وہ بھی جاب کے لیے اور ٹریننگ کے لیے پرسو کر رہی ہے. اور ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ ہے او لیول کر کے اس کا فرسٹ ایئر ہوتا ہے AS 11ویں جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس میں ہے اے لیول میں ہے. تو 3 بچے ہیں. زبردست. تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ مختلف اسپتالوں میں کام کرنے کے تجربات نے آپ کو کیا سکھایا؟ ڈیفینیٹ سر مختلف بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ. جب آپ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپوجر بڑھتا ہے. ڈفرینٹ قسم ڈفرینٹ مطلب اپنے سینئر سے ملاقات ہوتی ہے. ایک مزے کی جو اہم بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میڈیسن میں, آپ کو بڑے ہی اچھے اور سینئر لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں نا, جو پروفیسرز ہیں یا کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, بیسیکلی بہت کام کیا ہوتا ہے انہوں نے اور بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں. مطلب ان بزرگوں سے آپ کو استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ اسی مطلب ریئلی آئی انجوائے اٹ ان ایوری ویئر. آئی فاؤنڈ مطلب میں نے بڑے اچھے لوگ ملے. ریئلی آئی ایم ویری مچ امپریسڈ ود مائی سینئرس. نشتر میں بھی پھر میں نے کچھ عرصہ کراچی میں کام کیا تھا. ڈاکٹر عمر تھے, آغا خان کے تھے, انہوں نے اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل بنایا ہوا تھا. بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں سر یہ. اسی طرح میں یہاں ابوظہبی میں جو کام کرتا ہوں وہاں ہمارے سینئرز ہیں. ڈاکٹر احمد سیال صاحب ہیں ہمارے سینئر کنسلٹنٹ, بہت محنتی ہیں. مطلب اتنے محنتی ہوتے ہیں نا سر, ان لوگوں کے ساتھ کام کر کے آپ کو بہت ہی ایک نا خوشی سی ہوتی ہے کہ مجھے اس طرح کے لوگوں سے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے. تو میڈیسن میں یہ فائدہ ہے. بہترین. ڈاکٹر آپ یقینی طور پہ کافی رہنمائی کر سکیں گے اور میرے اگلے سوال کی روشنی میں آپ سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ تدریس اور طلبہ کی رہنمائی آپ کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ میڈیسن میں یہ تو صدقہ جاریہ ہے. جتنا آپ کسی کو بتاتے ہیں اتنا آپ لرن کرتے ہیں. یہ جو چیز آپ خود پڑھتے ہیں وہ آپ کو اتنے سمجھ نہیں آتی, لیکن جب آپ کسی کو بتاتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ لوگوں کو بتائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ ترقی کریں گے. پہلے ایک تو اپنے فائدے کی بات ہے. ایک دوسرا آپ لوگوں کو بتائیں گے, ڈیفینیٹ وہ سیکھیں گے, وہ لوگوں کی خدمت کریں گے, وہ بھی آپ کو ہی کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو اس کا ملے گا, ریوارڈ ملے گا. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ کرنا چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں اپنی, جو کسی کو دے سکتے ہیں, کرنا چاہیے. بہترین بہترین. آپ کے اپنے کیریئر میں کوئی ایسا لمحہ جو آپ کبھی نہیں بھول سکیں گے؟ یقینی طور پہ ایک سے زیادہ ہوں گے, لیکن اگر کوئی آپ ایک دو کو یاد کر کے اور شیئر کر سکیں ہم سے تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیے جی, یہ ایسے ہی ہے, زندگی میں کبھی خوشی کبھی غم ہوتے ہیں. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ شروع سے میں 8ویں کلاس سے میں نے اسکالرشپ لینا شروع کیا اور میڈیکل کے آخری سال تک میرا اسکالرشپ چل رہا تھا. ماشاءاللہ. میڈیکل کے آخری سال میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے گائنی آپس. میری کبھی سپلی نہیں آئی. گائنی آپس لیڈیز کا ہوتا ہے سبجیکٹ. بہرحال کچھ پتہ نہیں میرے سے کچھ غلطی ہوئی یا کچھ میری میڈم ناراض تھی, کیا ہوا, شاید کچھ واقعہ ہو گیا ہو اپنی پڑھائی کے دوران. بہرحال میری اس میں سپلی لگ گئی. تو میں بہت پریشان تھا. پہلی دفعہ میری سپلی لگی تھی. تو لیکن کوئی بات نہیں, زندگی میں ایسا بھی ہونا چاہیے, بندے کو نا زیادہ تجربہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال پھر میں بڑا پریشان تھا. تو میرے بڑے بھائی نے وہاں پہ میرے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, فقیر صاحب, مجھے ان کے پاس کہا کہ تم ان کے پاس جایا کرو. پھر میں صبح شام جاتا تاکہ ذرا ذہنی ٹینشن ختم ہو.
تو بہرحال امتحان میرا پاس ہو گیا تھا. تو بہرحال وہ جو 3-4 مہینے گزرے کافی ٹینشن کے تھے, لیکن شکر ہے تو بعد میں میرا اسپیشلائزیشن کر لی, اور شکر ہے بڑا اچھا ٹائم گزرا. مطلب یہ کہ گائنی سے متعلق کوئی بھی مریض آپ کے پاس آ سکتا ہے. جی جی آف کورس, اس وقت کیونکہ ایم بی بی ایس میں سب سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں, تو ہمیں وہ پھر وہ بھی کرنا پڑتا ہے. پھر میں نے بڑی تیاری کی اس کی. اوکے, چلیے اچھی بات ہے. اور یہ بتائیے کہ بیرون ملک آپ نے صرف ابوظہبی میں ہی کام کیا ہے یا کہیں اور بھی کام کیا ہے, اور بیرون ملک کام کرنے کا تجربہ پاکستان سے کس طرح سے مختلف ہے؟ جی سر, میں ابوظہبی میں ہی آیا تھا سیدھا. پاکستان سے میری فرسٹ پوسٹنگ ادھر ہی ہوئی تھی, اور میں نے ابوظہبی میں ہی پچھلے 15 سال سے کام کیا ہے. تو اس میں جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہاں ویل ایکوپڈ ہے ان کے نا, ایکوپڈ بالکل ایسے ہی ہے جیسے باہر کے ملکوں میں فل فیسلٹیز ہوتی ہیں. اور ان کے جس طرح امپلانٹ وغیرہ میٹلز ہوتے ہیں, وہ کیونکہ انشورنس سسٹم ہے تو سب سے بہتر ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو اپنی جیب سے افورڈ کرنا پڑتا ہے, تو پھر وہ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ لے رہا ہے, کس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لے رہا ہے. وہ پھر وہ ان کے ایکسپینسز کے مطابق جو اس لیے تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, تو ہم یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ محتاط الفاظوں میں کیا اس کو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ایک کوالٹی کا فرق ہے, ورک کوالٹی کا بٹوین پاکستان اور باہر کے ممالک میں؟ جی ورک کوالٹی کا اس لحاظ سے کہ افورڈیبلٹی کا ہے, کہ یہاں جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے, یہاں ایک بہترین سے بہترین اپ ٹو ڈیٹڈ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوتی ہے, لیکن چونکہ افورڈ نہیں ہو پا رہی ہوتی, یا ایسے انسٹرومنٹ یا ایسی ایکوپمنٹ اویلیبل نہیں ہوتے بعض اوقات جو عام پیشنٹ کے لیے پھر وہ سمپل ٹریٹمنٹ. دیکھیں نا, ٹریٹمنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ, ایک آپریٹیو ٹریٹمنٹ. یا جو آپریشن میں بھی ہم جاتے ہیں تو پاکستان میں بھی معیار تو ویسا ہی ہے, ان کو اکارڈنگ ٹو بکس جو ہوتی ہے ہماری اسٹینڈرڈ بکس, اسی طرح ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے اس لحاظ سے کہ ایکوپمنٹ کے لحاظ سے جو اچھی انسٹرومنٹ ہیں, اچھی میٹلز جہاں اویلیبل ہے وہ بعض اوقات وہاں نہیں ہوتی. تھوڑا سا پیسوں کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. یقینی طور پہ بالکل. میں اس سلسلے میں یہی بس تھوڑا سا ایڈ کر سکوں گا کہ اپنے بچپنے میں کافی شرارتی اور کھلملا ہوا کرتا تھا, تو میں نے بھی اپنی ٹانگ بھی توڑوائی ہوئی ہے ایک بار, اور ہاتھ بھی توڑوایا ہے ایک بار. جی, تو یہ 2 تجربوں سے میں گزر چکا ہوں. تو دونوں میں ٹانگ میں تو پوری ٹانگ میں گھٹنے سے لے کے نیچے تک کا فریکچر تھا میں, اور سیدھے الٹے ٹانگ میں تھا اور سیدھے الگ الگ واقعات میں. تو میں ان تھوڑا سا مراحل سے گزر چکا ہوں. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ میں پاکستان میں تھا, اور اس وقت پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے نہیں تھے, خان وغیرہ نہیں تھا, ظاہر چھوٹا تھا. تو جو سرکاری ہاسپٹلس تھے, لیکن انہوں نے کافی اچھا علاج کیا الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہوں بھی, اور خدا کا کرم ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کی تعلیم, ہمارے کے ڈاکٹرز بہت اچھے, کیونکہ میں اب اس وقت یہاں نارتھ امریکہ میں رہ رہا ہوں. یہاں پہ جو بھی امریکہ میں خصوصیت سے ہمارے بڑا نام ہے پاکستانی ڈاکٹرز. ان کی تعلیم و تربیت سب کی پاکستان میں, یو ایس ایم ایل ای اور جو ہے ہاؤس جاب یا ریزیڈنسی تو وہ بعد میں آ کے کرتے ہیں. جو 4-5 پہلے پڑھتے ہیں وہ یقینی طور پہ بہت معیاری ہے, بڑا نام ہے یہاں پہ پاکستان کی میڈیسن. جی سیم وہ جو بکس ہوتی ہیں ہماری, یہاں پڑھ لیں باہر پڑھ لیں, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹرز ویسے ہی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, اور موسٹلی
डॉक्टर्स बाहर से भी आए होते हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर एस एम सलीम साहब डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड, मतलब अमेरिकन बोर्ड उन्होंने किया हुआ था। ये सारे डॉक्टर्स फुली क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ट्रीटमेंट बेस्ट होती है। सही बात है। बिल्कुल। आप अपने मरीजों के साथ ताल्लुक को कैसे मजबूत बनाते हैं? जी, ये सर बड़ा ज़रूरी है, और जो हमें सीनियर से गाइड मिलती है इस सिलसिले में, तो वो पेशेंट ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो हम उन पेशेंट से ही हमने सीखना होता है और पेशेंट को ही इलाज करना होता है। तो हम उनको ऐसे समझते हैं कि ये हमारा कोई अजीज़ है, ये हमारा बेटा है, हमारा वालिद है, हमारा भाई है या हमारी माँ है। तो हम मरीज़ को जब इस सेंस से देखते हैं, तो फिर हम उनसे अच्छे तरीके से बातचीत भी कर सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जब आप ये कहते हैं कि आप मरीजों से भी सीखते हैं और ताल्लुक बनाते हैं, तो मेरे ज़हन में एक नया सवाल और आ गया कि बतौर डॉक्टर मुसलसल सीखने की अहमियत पर आप क्या कहेंगे? ये सर ऐसे ही बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये हर केस नया केस होता है। हमें उस पेशेंट की सिम्टम्स या पेशेंट की बातें सुन के हमें उस पेशेंट के मुताबिक इलाज करना होता है। इसलिए हमें बुक्स के अलावा पेशेंट्स को थॉरली उसकी कंडीशन, किस तरह उसका इंजरी हुई, सिंपल इंजरी हुई, एक्सीडेंट से हुई या कोई पैथोलॉजी की वजह से हुई, उसके मुताबिक गौर व फिक्र करके उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पेशेंट कोई हार्ड वर्किंग काम करता है, कोई सिंपल कोई सिटिंग जॉब करता है, वो सारी चीज़ें देख के उसके मुताबिक उसको थॉरली असेस करके फिर डिसीजन करना होता है। तो पेशेंट की बातें और पेशेंट से सीखना, पेशेंट से वो फॉलो करना, उसको फिर ही उसको बंदे को एक्सपीरियंस भी होता है और उसकी लर्निंग भी होती है। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि अपने बच्चों की कामयाबियों पर आप कैसा महसूस करते हैं? ये सर बड़ा एक हर बंदे की ख्वाहिश होती है, और हमारी भी एज चूँकि पेरेंट्स एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हमें एक मौका दिया है, एक ज़िम्मेदारी दी है। तो हमारा तो बच्चों की मेहरबानी और वो अल्लाह मियाँ की मेहरबानी कि अल्लाह मियाँ इन बच्चों को खुश रखे और उनको समझदार रखे और अपने ज़िम्मेदार समझने और उनको पूरी करने की तौफ़ीक दे। तो इसमें हमारी जो हम अपनी तरफ से जो कोशिश होती है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से करें, अल्लाह मियाँ को हाज़िर नाज़िर जानकर, तो वो मेरे ख़्याल बच्चों में भी रिफ्लेक्ट होती है। अल्लाह मियाँ फिर वो बच्चों को भी ज़िम्मेदार बनाता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कहा है कि हमेशा बच्चों को हक हलाल की रोज़ी खिलाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि हम कोशिश अगर करें तो अल्लाह मियाँ भी मेहरबानी करेगा। नौजवान तलबा जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? मेरा यही है मैसेज पैगाम कि मेडिसिन बहुत ही अच्छा पेशा है, वेरी नाइस प्रोफेशन, और इसके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि जिस बंदे ने इस प्रोफेशन में आना है, उसमें एक थोड़ी सी हमदर्दी होनी चाहिए कि मैंने हमदर्दी करनी है पेशेंट्स के साथ, एक नेकी के जज्बे के साथ आए तो उसके लिए वो कामयाब है। और सोशल मीडिया के ज़रिए आप किस तरह लोगों की रहनुमाई और मदद करना चाहते हैं? हाँ, आजकल मैंने एआई में शुरू किया है, ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब मेरे ज़हन में काफ़ी सारी बातें हैं। एक मैं सोच रहा हूँ कि अपने आपने तो मेरी दिल की बात पूछ ली, तो वो मैं सोचता हूँ कि मैं एक ना जिस तरह मैं काफ़ी सारे पेशेंट्स की बातें हैं, मैं एआई की मदद लेके कुछ हर टॉपिक पे बुक्स लिखना चाह रहा हूँ कि इसको, और फिर वो क्योंकि हर हर टॉपिक पे, हर डिजीज़ पे
ایک ڈیٹیلڈ بک کہ اس کو ٹریٹمنٹ کیسے ہوئے گی, اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوئے گی, اس کے فیچرس, وہ میں اپنے جو ہے اپنی سائٹس پہ یا ڈال سکتا ہوں تاکہ پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں. اور ایک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے. زبردست, بہت اچھی بات ہے. اور میرا جو آخری سوال ہوتا وہ تقریباً آپ نے اس سے پہلے ہی جواب دے دیا, لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کہ میں آپ سے پوچھتا کہ مستقبل میں آپ کے پیشہ ورانہ اہداف اور منصوبے کیا ہیں. تو ایک منصوبہ تو آپ نے مجھے بتا دیا اپنا کتاب لکھنے کا, اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ہو تو آپ وہ بتا دیجئے تاکہ پھر ہم اپنے ناظرین سے رخصت حاصل کریں. سر میں یہی ہے کہ اپنی لائف میں یا اپنے پروفیشن میں اگر محنت, دو ہی چیزیں بندہ کر سکتے, دیانتداری اور محنت کے ساتھ آپ کام کریں, آپ انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر اصغر ہیلتھ والا صاحب. تھینک یو. میرے ناظرین, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور نہایت ہی اطمینان بخش اور اہم اور ضروری باتیں ہم سب سے شیئر کی. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ میرے تمام ناظرین بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور مستقبل میں بھی بات چیت کرتے رہیں گے اور آپ سے سیکھتے رہیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.